अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ़ायज़ अब्दुल नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम मेरे कातिल मेरे हमनवा की 5वीं किस्त के साथ हाज़िर हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको नावल पसंद आ रहा होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट करें, शेयर कीजिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब किया कीजिए। तो आज हम 5वीं किस्त को स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे कातिल मेरे हमनवा बाय फ़ायज़ अब्दुल। 5वीं किस्त। हया, कपड़े अभी तब्दील करोगी? अंदर दाखिल होते मोहसिन ने एक नज़र बाजी साइमा को देखा जिसका रुख मोहसिन की जानिब था और वो लड़की जो उसकी जोजा थी उसकी बैक मोहसिन की जानिब थी। हाँ हया, वो पहले भी सुन चुका था। किसी के मुंह से नाम सुनने में और शरीक हयात बनकर सुनने में बहुत फ़र्क था। चलो तब्दील कर लो। न जाने हया ने क्या कहा जिस पर बाजी साइमा की आवाज़ फिर से उसकी समाज से टकराई। बाजी आप रहने दें, ये खुद ही तब्दील कर लेगी अगर इसे करने हुए तो। मोहसिन के लहजे में वो खुद ब खुद ही हकारत कुंडली मारकर बैठी थी। बाजी साइमा ने हैरत से मोहसिन की जानिब देखा जो दरवाजे के पीछे लगी खोंटी पर अपनी गर्म चादर को लटका रहा था। तुम्हारे कपड़े वो खोंटी पर हैं, पहन लेना। हया का रुखसार थपथपाकर वो मोहसिन के करीब रुकी। हकारत भरी नज़रों और हतक अमेज लहजे में बोलने से पहले इतना याद रखना मोहसिन कि तुम्हारी बहन को भी लोग इसी तरह देखेंगे। गहरी बात कहते वो कमरे का दरवाज़ा बंद करती चली गई। मोहसिन कहीं पल खामोश खड़ा रहा, फिर दरवाजे की चटकनी चढ़ाते कदमों का रुख हया की तरफ किया जो अभी भी बैग किए खड़ी थी। वह सुर्ख सूट में मलबूस खड़ी लड़की के करीब होता जा रहा था। बीबी, जरा रुखे रोशन के दर्शन तो करवाइए, हम भी तो जरा हक से देखें कि नाम की हया किरदार से बेहया कैसे बन गई। उसके कंधे पर थोड़ी रखकर लब उसके आला इस्मात के करीब करते हुए जिस लहजे में बोला था हया की जगह कोई और होता तो डूब मरता। हया ने आहिस्ता से पलटकर उसे अपना चेहरा दिखाया। मोहसिन उसके चेहरे को देखता साकत हुआ था। सुर्ख सफ़ेद रंगत पर गैर मामूली नकुश की हामिल हया पर मोहसिन की नज़रें साकत थीं। वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। वो खूबसूरत थी, वो ये बात जानता था, लेकिन इस वक्त उसके खूबसूरत चेहरे पर बने नीले नीले निशान उसके खूबसूरत होने में रुकावट डाल रहे थे। उसकी तवील खामोशी पर हया ने नजरें उठाकर उसे देखा, जो बिना पलक झपके उसे देखने में मसरूफ था। उन नजरों में सिवाय हैरानगी की कोई जज्बा नहीं था। उसके गहरे रास मोए नजरों की ताब न लाते वो चेहरा फेर गया। हया ने नजरें झुका ली। उस चेहरे में और इस चेहरे में कितना फर्क था। जब कारनामे ऐसे करोगी तो यही हाल होगा। अपनी कैफियत पर काबू पाकर वो बोला तो लहजा साफ मजाक उड़ाता हुआ था। हया ने आंखें बंद करते अपने शौहर की जहरखुन बात को झेला। उसकी खामोशी पर मोहसिन ने उसे देखा जो नजरें झुकाए ताबेदार सी खड़ी थी। इतनी ताबेदारी वालदैन को दिखाई होती तो आज एक अनचाही बीवी बनकर किसी की जिंदगी को बर्बाद ना कर रही होती। खामोशी को देख वो उसे उकसा रहा था कि वो बोले, कुछ तो बोले, लेकिन वो हनूज लबों पर ताला लगाए खड़ी थी। चौधरी साहब के मुझ पर एहसानात ना होते तो तुम्हें अपनी बीवी के रूप में कभी कबूल ना करता। उसकी थोड़ी से थाम कर मोहसिन ने उसका चेहरा ऊपर किया, जिसकी बड़ी आंखों की दराज पलके रुखसार से लिपटी हुई थी। ये चेहरा खूबसूरत था। वो उस चेहरे का एक जमाना दीवाना बना रहा था और अब भी था। मोहसिन की बेखुदी पर वो बेचारी अब लर्जने लगी थी। जिंदगी में आया पहला और आखिरी मर्द उसका शौहर था। पहले महबूब था और अब इतनी जलालत के बाद उसका शौहर था। कितनी अजीब बात थी कि उसकी कुर्बत ने साकत जज्बात को एक नई राह दिखाई थी। मोहसिन की सांसों की तपश पर पलके उठाकर उसकी बेखुदी को देखती फिर से नजरें झुका गई। उन उठती गिरती चिलमन को देखने का नशा कुछ अलग था, जिसका असर मोहसिन पर भी हो रहा था। दिल में उठती अजीब सी ख्वाहिश पर उसने हाथ बढ़ाकर उन पलकों को अपनी पोरों पर महसूस करना चाहा। हया ने सरद से आंखें सख्ती से बंद कर ली। मोहसिन का हाथ हवा में ही मुअल्लक रह गया। हाथ पहलू में गिराए वो उससे चंद कदम दूर हुआ था। तुम्हें पता है तुम्हारी खूबसूरती एक फितना बर्पा करती है। जज्बात के खुमार से नजरें चुराते वो बोला तो गैर मामूली सा था, तो लहजा गैर मामूली सा था। हया ने सांस बहाल करके उसे देखा और उसकी बात पर आंखों के गोशे सुर्खी माइल हुए और नमी की लकीर चमक पड़ी। तुम्हारी यह खूबसूरती नेमत नहीं, एक कवि आजमाइश थी जिस पर तुम पूरा नहीं उतर सकी और खुद समेत अपने वालदैन को भी रुसवा किया। जमाने की लानत कमाई और कई मासूम जहनों पर दहशत का गहरा नक्श छोड़ा।
کمرے کو روشن کرتا 100 واٹ کا بلب اپنی پیلی روشنی اور گرمی کے باعث ماحول کو بھی پرحدت بنا رہا تھا۔ حیا کی جبیں پر چمکتی پسینے کی بوندیں اور آنکھوں میں بھر آئے پانی نے محسن کو ہوش کی دنیا میں لا کھڑا کیا تھا۔ ایک داغدار کو اپنی عزت بنایا، مجھے اپنایا، آپ کی احسان مند رہوں گی۔ نمی کو کہیں اندر ہی دھکیل کر وہ عاجزانہ لہجے میں بولتی محسن کو حیران کر رہی تھی۔ اس احسان کے توق کو تم نے خود اپنے گلے میں پہنایا حیا بی بی، اور مجھے بھی زبردستی مجبور کیا گیا پہننے کو۔ اپنا سکون تو برباد کیا ہے، ساتھ میرا بھی کر دیا۔ اس کے پہلو سے گزرتا وہ پیچھے موجود پلنگ پر بیٹھا تھا۔ حیا نے تھوک نگل کر زہر کو پیا، لیکن کچھ بھی اگلنے سے گریز کیا۔ وہ مر گئی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر سانس بھی لے رہی تھی۔ وجود کے اندر بنے زخموں کو چھپائے وہ نئے زخم لیے اس ریشمی سور سے خود کو آزاد کرنا چاہتی تھی، جو زخموں پر نمک پاشی کر رہا تھا۔ ریشمی سادہ سے سرخ سوٹ کو سنبھالتی وہ کھونٹی پر لٹکے ایک عدد قمیض ٹراؤزر کو لیتی دروازے کی جانب بڑھی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ چٹکنی کو کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھتے ہاتھ ہوا میں معلق رہے جب محسن کی آواز پر چہرہ گھما کر اسے دیکھا، جو پیشانی پر بل لیے اس پر دھونس جمانے کی کوشش کر رہا تھا، اور کس حد تک کوشش کو مکمل کر رہا تھا یہ محسن ہی جانتا تھا۔ کپڑے بدلنے، بازو پر ڈالے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے وہ بولی تو محسن نے سرتا پیر اسے دیکھا۔ اس کی نظریں عجب سا تاثر لیے ہوئے تھی۔ حیا کے وجود میں سنسناہٹ سی ہوئی۔ جس کے ساتھ بھاگ رہی تھی وہ تو پھر نہ محرم تھا، میں تو محرم ہوں، شوہر ہوں، میرے سامنے کپڑے تبدیل کرنے میں کیسی شرم۔ اس کی جانب قدم بڑھاتے محسن اپنے مخصوص انداز سے ہٹ کر بات کر رہا تھا، اور ایسی بات سن کر حیا کے حواس گم ہوئے تھے۔ اسے خود کی جانب بڑھتا دیکھ وہ سمٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے بار بار جتائے نہیں کہ میں بھاگی ہوئی داغدار لڑکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ میں ہوں۔ لہجے سے جھلکتا حزن پر محسن ٹھٹک کر رکا تھا۔ گہری نظروں سے اسے دیکھا جو پلکیں جھپک کر نمی کو اندر اتار رہی تھی۔ یہ جتانا بتانا تو اب روز کا معمول رہے گا حیا بی بی، چلو لاؤ میں تمہاری کپڑے تبدیل کرنے میں مدد کر دیتا ہوں۔ اس کے قریب پہنچ کر وہ کپڑے اس کے بازو سے کھینچتا ہوا معمولی سے لفظوں میں بولا۔ حیا نے بے ساختہ کپڑوں پر گرفت مضبوط کی۔ ارے تم تو شرما رہی ہو، مجھ سے کیسی شرم، شوہر ہوں تمہارا، حق رکھتا ہوں تم پر۔ اس سے کپڑے پکڑ کر پلنگ پر پھینکتے اب اس کا ہاتھ حیا کے دوپٹے کی طرف بڑھ رہا تھا، جس پر وہ مضبوط گرفت کیے ہوئے تھی۔ پلیز نہیں، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، نہیں کریں پلیز، وہ نہیں۔ محسن کے سامنے ہاتھ جوڑتے وہ گھٹی آواز میں رونے لگی تھی۔ بلک کر رو کر وہ دروازے کے پار اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ آپ جو کہیں گے کروں گی، جو بولیں گی سہ لوں گی، لیکن یہ سب نہیں، میں شرمندگی سے مر جاؤں گی۔ محسن یہ نہیں کریں پلیز، مجھ سے میری ذات کا بچا کچا مان نہیں چھینے۔ قدموں میں بیٹھ کر وہ اب دھیمی آواز میں رو کر کہہ رہی تھی۔ محسن بس ساکت سا تھا، اس کی بات پر غصے کی لہر پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ تم شرمندگی سے مر جاؤ گی بی بی، ان لوگوں کا کیا جو تمہارے کارنامے کے بعد مر گئے ہیں؟ لوگوں کی زبانوں سے سینے میں پیوست ہوتے خنجر زندہ کو مردہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تم نے جب کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کی تو کوئی تمہاری پرواہ کیسے کرے گا؟ اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنے روبرو کرتے وہ دبے سے لہجے میں گرایا تھا۔ حیا کی سسکیاں ماحول کی وحشت کو بڑھا رہی تھی۔ محسن کا غصے میں تیز سے سانس لے کر ہوا کے سپرد کرنا، جبکہ اس کی تپش حیا کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے حیا کے جواب کا انتظار کیا، لیکن وہ ہنوز سسکیاں لیتی رہی تو وہ مزید آگ بگولا ہوا تھا۔ جب تم دوسروں پر ظلم کر سکتی ہو تو وہ بنا خود بھی سہنے کی ہمت رکھو۔ جانے بھی اسے جانتا تھا، وہ چاہتا تھا وہ بولے، کچھ کہے، اپنے اوپر ہوئی زیادتی کو تسلیم کرے اور بے گناہی کو ثابت کر کے بدنامی کے داغ کو دھو دے، لیکن وہ کچھ بولے تو سارا مسئلہ ہی اس کے لفظوں کا تھا جو زبان سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ سہ تو لیا ہے، ایک انچاہی بیوی بننا، ایک انچاہے شخص کو شوہر تسلیم کرنا، لوگوں کے طنز و نستر سب سہ لیا میں نے۔ جب اتنا سب سہ لیا ہے تو مزید جو ہوگا وہ بھی سہ لوں گی۔ دکھوں سے اٹا لہجہ، درد سے کرلاتے الفاظ اور اذیت رقم کیے پریشان حال سے وہ لڑکی گناہ گار تھی۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی تمہیں لگتا ہے کہ تم چاہے جانے کے قابل ہو؟ دامن کو داغ کرنے سے پہلے یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ واپس عزت کی زندگی گزارنا نصیب نہیں ہوگا۔
حیا نے اسے دیکھا۔ نظروں میں بکھرے خوابوں کی کرچیاں تھیں۔ محسن کا وجود ان کرچیوں میں بکھر رہا تھا۔ جتنا یہ معصوم چہرہ ہے، کیا اس کے پیچھے مکاری چھپی ہے؟ اس کو اس پل وہ معصوم لگی تھی۔ آپ جو بھی سمجھے۔ محسن کے سوال پر وہ نظر جھکا گئی۔ مدھم سی آواز میں کہتی وہ محسن کو لب ہنچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ جیسے میں تمہیں برداشت کروں گا، ویسے تم بھی کوشش کرنا میرے سامنے کم آیا کرنا۔ لیکن سبھی کام تمہارے ہاتھوں سے ہونے چاہیے۔ سب کام مطلب ہر کام۔ عزت کی زندگی تو اب تم سمیت مجھ پر فرض نہیں ہے، کیونکہ بے حیا لڑکی کو اپنا کر میں بغیرت تو بن گیا ہوں۔ تو کیوں نہ میں تم مل کر ڈھیٹ بن کر زندگی گزار لیں، جن پر لوگوں کی باتیں تو کیا، خود کے جذبات بھی منہ زور ہوں تو بھی اجنبیت برقرار رہے۔ اس سے دور ہوتے اب وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ حیا کی نظریں اس کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی، جو گہرے نیلے رنگ کی زمین پر مزید سانولے سے لگ رہے تھے۔ میرے قریب رہنے کی یا مجھے رجانے کی کوشش بھی نہ کرنا، کیونکہ تمہیں دیکھ کر مجھے میری بغیرتی یاد آتی ہے۔ حیا کی نظریں قدموں سے ہوتے ہوئے اوپر کا سفر کر رہی تھی، جہاں اس کے ہاتھوں کے اشارے حیا کی اور اپنی طرف تھے۔ ہو سکے تو اپنی آنکھوں کا زاویہ زمین ہی رکھنا۔ اب کی بار حیا کی متحیر نظریں محسن کی طرف اٹھی تھی۔ ہر چیز پر پابندی تھی تو تھی ہی، اب دیکھنے پر بھی۔ تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں، بڑی بڑی خوبصورت، سنہرے کانچ جیسی آنکھوں میں لالی اور دراز پلکوں کو دیکھتے محسن نے کہا۔ حیا کی آنکھیں مزید حیرت سے پھیلی۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ جتنی خوبصورت آنکھیں ہیں ان میں اتنی ہی شر ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ان نظروں کے جام میں بہک کر کچھ ایسا کر گزروں جس سے میں خود بھی نظریں چراتے پھروں۔ محسن کی اگلی بات پر حیا کی آنکھوں کی لالی گہری ہوئی، لیکن وہ تابع داری دکھا کر نظریں جھکا گئی۔ پتلی سی ناک کے پھولتے نتنے اور ہلتی زکن تھوڑی بتا رہی تھی کہ اب اس کی آنکھوں کی نمی زیادہ ہو گئی تھی اور کسی بھی وقت رخسار سے پھسل کر سرخ جوڑے کے دامن میں جذب ہو جائے گی۔ محسن اسے دیکھ کر اس کے قریب ہوتا دروازے کی چٹکنی کھول کر باہر چلا گیا اور اس کی آنکھوں کی نمی رخسار پر بہہ نکلی۔ حیا، اب یہ آخری بار ہے۔ آنسو صاف کرتے وہ خود سے مخاطب تھی کہ اب اسے رونا نہیں ہے، مضبوط بن کر حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرتے وہ دروازہ بند کرتے کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ کپڑے بدل کر وہ محسن کے تختدان پر بیٹھی، سر پر دوپٹہ اوڑھ رہی تھی جب بھابھی اندر داخل ہوئی۔ ان کی طبیعت سے لگتا تھا کہ ان کا حمل چل رہا تھا۔ وہ بمشکل مسکرا کر چلتے ہوئے اس کی جانب چائے کی پیالی بڑھا گئی تھی۔ میں محسن کی بھابھی ہوں، اب سے تمہاری بھی۔ ابھی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، تم تھک گئی ہوگی، کھانا کھانے سے تم انکار کر چکی ہو، اب یہ چائے پی لو، تھکن کم ہو جائے گی۔ بھابھی سانولے رنگ کی اچھی طبیعت کی مالک عورت تھی۔ حیا کو وہ اچھی لگی تھی۔ شکریہ، وہ جانے لگی تو حیا کی شکر گزاری پر مسکرا کر سر ہلا گئی۔ حیا نے چائے کی چسکی لے کر آسودہ سانس خارج کی۔ جب تک اس نے چائے پی کر پیالی کو رکھا تب تک باہر سین میں ہوتا ہلکا پھلکا شور بھی بند ہو گیا، اور محسن دوبارہ کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور اسے مکمل نظر انداز کر گیا۔ بلب بند کرتے وہ کچی دیوار کے ساتھ جڑی دو چارپائیوں میں سے ایک پر جا لیٹا۔ بلب کیا بند کیا، ہاتھوں کو ہاتھ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ اتنے گھپ اندھیرے اور خاموشی میں چلتے پنکھے کی مدھم آواز گونج رہی تھی۔ حیا کا دل گھبرانے لگا۔ اتنے گہرے اندھیرے کی اسے عادت نہیں تھی۔ گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون بھی کیا، لیکن نہیں ہو پائی۔ کتنی بار سوچا کہ اپنے شوہر نامدار کو اٹھا دے، لیکن ہمت نہ ہونے پائی۔ ہمت کرتے اٹھی اور متوازن قدم اٹھائے بھی چلی ہی تھی کہ اندھیرے کے باعث اور نئی جگہ پر رکھی چیزوں کی ترتیب اسے ازبر نہیں تھی، اور کسی چیز سے ٹکرائے وہ نہ جانے کہاں گری تھی۔ اس کی مدھم چیخ کے ساتھ محسن کی کراہ بھی شامل تھی، جو خود پر اچانک وزن محسوس کرتے کراہ اٹھا تھا، کیونکہ حیا محسن کی چارپائی پر اوندھے منہ اس پر گری تھی۔ اندھی ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ اس کی کوہنی محسن کے سینے پر ضرب کی صورت لگی تھی۔ حیا آدھی اس پر تھی اور ٹانگیں چارپائی سے لٹک رہی تھی۔ محسن اس کے بازوں کو تھام کر کوہنی کی مسلسل ضرب کو کچھ حد تک کم کر گیا تھا۔ اچانک اوپر کرنے اور جھنجھوڑنے پر حیا کا سر محسن کی ناک پر لگا اور ایک دفعہ پھر سے پورے بدن میں درد سرایت کر گیا۔ میں جان بوجھ کر نہیں گری ہوں۔ خوف اور محسن کی قربت کو محسوس کرتے اس کے دل کے ساتھ پورا وجود بھی لرزنے لگا تھا۔ وہ بولی تو سانسوں کی تپش محسن کے لبوں کے انتہائی پاس محسوس ہوئی تھی۔
کمرے میں پھیلا اندھیرا اتنا تھا کہ ان کے چہرے اتنے قریب ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو سانسوں کی تپش محسوس ہوا تھا کہ ان کے چہرے قریب ہیں۔ اندھیرا نزدیکی کی وجہ بنا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے کی باتوں کو یاد کرتے وہ گھبرا کر اپنی رو میں بول رہی تھی۔ ساتھ اٹھنے کی کوشش میں کمر میں اٹھتی اچانک درد پر پھر سے محسن پر گری۔ دونوں کے رخسار ایک دوسرے کے ساتھ مس ہو رہے تھے۔ ایک دوسرے کی سانسوں کی تپش کان کے انتہائی قریب اور شہرک پر محسوس ہوتی دونوں کے وجود میں بے چینی کو پھیلا گئی تھی۔ میں نے تمہیں دور رہنے کو بولا تھا، لیکن اب تم خود انتہا کی نزدیک ہو۔ جذبات کے تلاطم میں اٹھتی موجوں کا موجب بنی ہو، سوائے قربت کے اور کوئی چارہ نہیں۔ محسن کی سرگوشی میں پنہاں جذبات کی حدت کو محسوس کرتے وہ ہوش میں آتے پھر سے اٹھنے لگی۔ جب محسن نے اس کی کوہنی کو چھوڑ کر کمر پر گرفت مضبوط کی اور کروٹ لے کر اس کا سر تکیے پر رکھا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیا کیجیے، شیئر کیا کیجیے، کمنٹ کیا کیجیے اور موسٹ امپورٹنٹ بات کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کیجیے۔ انشاءاللہ کل نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فائز عبدول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔